मसीह में मेरे अजीज़ों, हम बहुत खुश हैं कि आज इस ख़ास दिन को मनाने के लिए हमें ज़िंदगी ने मौका दिया है कि आज का दिन फिर माँ के लिए मखसूस करें। वैसे तो हर सुबह, हर शाम, हर वक्त माँ हमारे साथ ही होती है, क्योंकि हम उसी के जिस्म का हिस्सा हैं, उसी में से निकले हैं, दुनिया में आए हैं और हमेशा जब तक हम जिंदा हैं उसके साथ रहेंगे। एक बहुत ही प्यारा गीत मैं आपकी नज़र आज ज़रूर करना चाहती हूँ, थोड़ा सा मीठा सा। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। आपने कभी सोचा कि माँ का जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ये मीम, अलिफ और नून गुन्ना से मिलता है, जाकर बनता है। मीम से मेरी और अलिफ से अपनी, ये दोनों ही हरूफ जब हम देखते हैं तो इसमें अपनायत ही अपनायत नज़र आती है। मैं आज उन तमाम बच्चों से मुखातिब हूँ जिनके पास माँ नहीं रही। वक्त का तकाजा हुआ, खुदावंद की मर्जी हुई और माँ उनसे जुदा हो गई। क्या आप समझते हैं कि माँ आपसे जुदा है? हरगिज़ भी नहीं। वो यहाँ हो या वहाँ हो, वो फिर भी हमारे साथ है। जैसे कि मैंने पहले कहा, वो हमारे साथ किस लिए है? क्योंकि हम उसके जिस्म का हिस्सा हैं, हम में ही कहीं बसती है। तो आइए आज का ये दिन बड़ी अकीदत से मनाएं। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है फ़ादर अदील और हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं BTL की जानिब से, आप सब की जानिब से, और साथ ही में हैप्पी मदर्स डे भी कहते हैं। फ़ादर जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। हैप्पी मदर्स डे आपको भी। थैंक यू, थैंक यू। आज हमें बहुत खुशी है कि आप पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं और BTL की बड़ी ख्वाहिश है कि हम आपके साथ मिलकर और भी प्रोग्राम्स करते रहें। अगर हमारे व्यूवर्स ने भी हमारा साथ दिया और आपने भी चाहा तो ज़रूर, खुदावंद की मर्ज़ी हुई तो हम इसे कंटिन्यू भी करेंगे। लेकिन आज के दिन के लिए हम दिल की गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम यसु संग सवेरा में, और बड़ी खुशी है कि आप इस ख़ास मौके पर हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। और मेरे लिए भी ये बाइस फ़ख्र दिन है कि मदर्स डे के हवाले से ये प्रोग्राम करने के लिए आपने मुझे दावत दी है। मैं इसे बाइस फ़ख्र समझता हूँ और माँ के हवाले से हर एक शख्स के दिल में अकीदत है, मोहब्बत है, प्यार है, और उस प्यार को मैं भी चाहूँगा कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ, आपके व्यूवर्स के साथ बांट सकूँ। जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर। फ़ादर जी, हमारा एक फॉर्मेट है कि हम दुआ से इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और आज क्योंकि आपके साथ पहला प्रोग्राम है तो ज़रूर आपके साथ थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे आपके इस रुतबे के हवाले से जो खुदावंद ने आपको बख्शा, इस खिदमत के हवाले से जो आपको मिली है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर बातचीत करें, आप छोटी सी दुआ कीजिएगा। जी। बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। ऐ कदूस खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी में दी हुई हर नेमत के लिए, बरकत और फजल के लिए, जो तू हम इंसानों को मेहरबान खुदा बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ अता करता है। ऐ खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं ख़ानदान के लिए, ख़ानदान में माँ और बाप के खूबसूरत रिश्ते के लिए, उस प्यार मोहब्बत के लिए, कुर्बानी के लिए जो हमारे वालिदैन हम सब से करते हैं, हमारे लिए बेशुमार कुर्बानियाँ देते हैं। उन कुर्बानियों के लिए, उस बेइंतहा प्यार के लिए तेरे तह दिल से शुक्रगुजार हैं। ऐ कदूस खुदा, उन माँओं को याद करते हैं जो तुझ में सो गई हैं और उनके लिए तेरी रहमत चाहते हैं। उन्हें अपने पाक लोगों में शामिल कर। जो माएँ हमारी हयात हैं उन्हें और ज़्यादा बरकत और फजल बख्श, ताकि वो अपने ख़ानदानों की अच्छी तरह निगहदाश्त कर सकें। मसीह खुदावंद के वसीले से
آمین. جی فادر جی، پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کیسے اس خدمت میں آئے اور کیا بلاہٹ کیسے ہوئی اور پھر کب سے اس خدمت میں ہیں اور اب یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. یہ بہت ضروری سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑا بنیادی سوال ہے جی کہ بلاہٹ ہر ایک شخص کی ایک بلاہٹ ہے. جس زندگی میں بھی وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے اس کی بلاہٹ ہے. اور خاندانی زندگی بھی ایک بلاہٹ ہے، رہبانہ زندگی بھی ایک بلاہٹ ہے، جی مخصوصیت جس کو ہم کہتے ہیں. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں مجھے اس بلاہٹ کو تقریباً جب میں 8ویں جماعت میں تھا تب سے خدا کی طرف سے یہ موقع ملا کہ میں اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے پیش کر سکوں. اور یہ خدمت اور یہ بلاہٹ جو ہے یہ بہت خوبصورت تحفہ ہے خدا کا. بے شک. جب ہم اسے قریب سے دیکھتے ہیں، ایمانی طور پر اس کا تجربہ کرتے ہیں تو ہم اس کی خوبصورتی کو سراہ سکتے ہیں. اور یہ قربانی بھی ہے کہ آپ بہت زیادہ قربانیوں سے گزر کر اس بلاہٹ تک پہنچتے ہیں، اس خدمت تک پہنچتے ہیں. تو میں نے اس خدمت تک پہنچنے کے لیے کافی تقریباً 2004 سے 2019 تک آپ خود کے حساب لگائیں کہ 15 سال کا سفر ہے میرا. بالکل. اچھا. اور خدا ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے اور میں نے خدا کے ہاتھ کو اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے کہ خدا کا ہاتھ واقعی میری زندگی میں میرے ساتھ ہے اور خدا رہنمائی کرتا ہے. یہ تجربہ کہ خدا رہنما ہے یہ میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ کیا ہے. بہت اچھی بات ہے. یہ جو آپ کا تجربہ ہے یہ باقی ہمارے ویورز کے لیے بھی ایمان میں اضافے کا باعث ہے کہ اگر ہم ایسا محسوس نہیں کر رہے تو تھوڑا سا اگر ہم غور کریں تو خداوند کی رہنمائی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے. صرف ہمارا فوکس اگر ہٹ جائے تو ہم نہیں دیکھ پاتے، لیکن جن سے خداوند پیار کرتا ہے وہ ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچاتا رہتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے کہ خدا ہمارا رہنما ہے، رہبر ہے اور اس کا کام راستہ دکھانا ہے. بالکل. تو فاضل صاحب آپ تھوڑا سا اپنی جو کانگریگیشن ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں. اور جی، میں کیپوچن کانگریگیشن سے میرا تعلق ہے، کیپوچن فرانسسکن جماعت جو 1888 میں بیلجیم سے پاکستان میں مشنری طور پر گئی. انہیں یہ مشن جو ہے یہ روم کی طرف سے دیا گیا کہ وہ پاکستان میں جا کر اپنی مشنری خدمات جو ہیں ان کو سر انجام دیں. اور کیپوچن کاہن جو ہیں یہ 1888 سے لے کر تقریباً 2013 میں جو آخری مشنری ہے وہ بیلجیم واپس آیا ہے. اچھا. یعنی اتنا عرصہ تقریباً 153 سال بنتے ہیں. ہاں جی. تو یہ عرصہ کیپوچن مشنریز نے پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں اپنی خدمت جو ہے وہ سر انجام دی ہے. صحیح. پنجاب کے تمام چرچز، پنجاب کی بے شمار جو مسیحی آبادیاں ہیں، کالونیاں ہیں، فرانسس آباد، کوٹ لاکپت، بہار کلونی جو ہے، گرین ٹاؤن، اور بھی ایسی بے شمار ہینری کے جو آبادیاں ہیں مسیحیوں کی، یوحنا آباد، یہ تمام کیپوچن کاہنوں کی طرف سے ہیں، پاکستانی مسیحیوں کے لیے تحفہ ہے. بالکل، بہت بڑا تحفہ ہے. اچھا، اب جو یہ زندگی ہے، بے شک کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو کنوارا رہے یا کنواری رہے تو اچھا ہے، لیکن اگر تو بیاہ کرتا ہے تو بھی پرابلم نہیں ہے، مطلب کر سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے اور 7 ساکرامنٹ میں بھی شامل ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیہاتہ زندگی زیادہ مشکل ہوتی ہے یا یہ کہانہ زندگی؟ میری کہانانہ خدمت کے تقریباً 3 سال جو ہیں وہ اپریل میں ختم ہوئے، اور ان 3 سالوں میں میں نے یہ تجربہ کیا ہے. میں یہ سنی سنائی بات نہیں کر سکتا، تجربے کی بات ہے میری کہ یہ زندگی واقعی مشکل ہے. یہ مشکل زندگی ہے. نو بیہتہ زندگی جو ہے یہ مشکل اس لیے بھی ہے کہ یہ تنہائی کی زندگی ہے، لیکن تنہائی کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہے، آپ اس کو اسپرچولائز کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ ایک خدمت ایسی ہے کہ جس میں آپ کو ہر وقت اپنے خاندان کی نہیں
بلکہ دوسرے لوگوں کی خدمت کے لیے ریڈی رہنا پڑتا ہے. اچھا، آپ کا تجربہ یہ کہتا ہے. یا اور جو کہتے ہیں نا، ایک اب پروگرام کافی سیریس ہو رہا ہے تو میں ایک چھوٹی سی بات کروں گی. کہتے ہیں جی بیاہ دا لڈو ہوے جنہیں کھادا وہ بھی پچھتایا، جنہیں نہیں کھادا وہ بھی پچھتایا. تو پچھتانا بیاہتا لوگوں کو بھی پڑتا ہے. وہ بھی کہیں نہ کہیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں اگر وہ ہم زندگی چوز کرتے تو شاید ہم زیادہ آزادی سے خدمت کر سکتے تھے، کیونکہ خدمت میں تو دونوں ہی ہیں، بالکل جس کو بھی خداوند بلاتا ہے. خدمت کے لیے تو بلاتا ہے. اپنی طرح سے مطلب دونوں زندگیاں جو ہے وہ آسان نہیں ہے، کیونکہ خداوند کی راہ پر چلنا ہی آسان نہیں ہے. کل ہم لوگ ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے تو اس میں ایک مطلب اینیمیشن انہوں نے بنائی ہوئی تھی کہ جہاں پہ بہت ساری آسائشیں ہمیں نظر آتی ہیں، رونقیں نظر آتی ہیں، وہاں پر اکثر خداوند نہیں شیطان کا راج ہوتا ہے. اور خداوند کا رستہ جو ہے وہ سکڑا ہے، وہ مشکل ہے، وہ روکھا سوکھا لگتا ہے، تو اس پہ چلنا مشکل ہی ہوتا ہے. تو بہرحال ہمیں ایمان میں مضبوط رہنے کی ضرورت ہے، اور بڑی جو بھی ذمہ داریاں ہیں، جو بھی ہمیں خدمت ملی ہے اسے پوری ایمانداری سے کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم خوش ہیں کہ آپ نے اس زندگی کو چوز کیا اور آپ اسے بڑی اچھی طرح سے نبھا رہے ہیں. ایک سوال اور کہ اب آپ بیلجیم میں سٹڈیز کر رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے آپ کے رکنے کی یہاں پہ؟ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ہماری جو کانگریگیشن ہے، آرڈر ہے، یہ مشنری آرڈر ہے. اچھا. تو پہلے بیلجیم سے مشنری پاکستان جاتے رہے ہیں، لیکن اب اپنی جماعت کی طرف سے میں ایز اے پہلا مشنری جو ہے وہ بیلجیم کو واپس لوٹا ہے، تاکہ ہم اب ان کی خدمت کر سکیں جو پہلے ہماری خدمت کرتے رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات بھی ہے. بالکل، یہ تاریخ کا حصہ ہو جائے گا نا، کیونکہ آپ پہلے ہیں وہ. جی. تو خداوند نے یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی دی ہے اور بہت بڑا اعزاز بھی آپ کو بخشا ہے کہ آپ پہلے ٹھہرے. اور جتنا بندہ پہلوٹا ہو اتنی مصیبتیں بھی جو ہیں ہاں وہ بھی اتنی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. ذمہ داریاں ساتھ ساتھ. اچھا، اس سے ریلیٹڈ سوال نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ آپ کے چہرے پہ جو سکون ہے، جو تسلی ہے، جو اطمینان نظر آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل بھی ہے، ذمہ داریاں بھی بہت ہیں. تو کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ذمہ داریوں میں، مشکل میں بڑے ایسے نا اکتائے سے لگتے ہیں یا بڑے پریشان سے لگتے ہیں. ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا. شاید کبھی نہ پوچھا ہو کسی نے. یہ سوال جو ہے یہ واقعی شاید کسی نے ابھی تک نہیں کسی نے بھی پوچھا. لیکن میں اس سوال کا جواب یہ دے سکتا ہوں کہ یہ خدا میں جتنا گہرا انسان ہوگا اتنا اطمینان اور روحانی نور جو ہے اس میں وہ رہتا ہے. میں نہیں کہتا کہ میرے چہرے پر ہوگا، لیکن جو مطمئن شخص ہے اس کی زندگی جو ہے وہ اطمینان سے بھری ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ خداوند تسلی کا سر چشمہ ہے، اور جس کی زندگی میں یسوع مسیح ہے اطمینان اور تسلی اس کے پاس ہے. اب آتے ہیں آج کے ٹاپک پر جو ہمارا خاص پروگرام ہے. آپ کی والدہ کے متعلق میں کچھ پوچھنا چاہوں گی، کچھ بتائیے. جی، میری والدہ محترمہ کا نام ارشاد ہے اور بائی پروفیشن وہ ایک LHV اچھا نرس تھی. ہاں جی، جسے ہم اردو میں یا پنجابی میں دائی کہتے ہیں. اور وہ جا کر طب کے شعبے سے وابستہ ہے. اوکے. اور بڑی انہوں نے خدمت کی اور بہت سادہ کو خاتون تھی. اور اپنے خاندان کے لیے ان کے دل میں ان کے لیے بہت پیار اور شفقت بری تھی. اور یہ ساری چیزیں میں نے اپنی والدہ سے بھی سیکھی ہیں. میری ماں نظر آتی ہے. بالکل بالکل، ماں شخصیت میں نظر آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو آپ بار بار آپ نے جو جملے استعمال کیے اس میں تھی استعمال کیا، اس کا مطلب ہے وہ حیات نہیں ہے. جی. اچھا، انہیں گزرے ہوئے تقریباً 6 سال ہو گئے. صحیح، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن ابتدا میں ہی میں نے ان سارے بچوں کے لیے بھی کچھ بولا، کیونکہ بہت سارے ہمارے ارد گرد ایسے ہیں بچے جو بڑے بھی بلکہ. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ مدرس ڈے کے حوالے سے کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ مطلب مدرس ڈے نہ کہیں بلکہ مدرس کے حوالے سے، ماں کے حوالے سے کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو
ہم جب 10 احکام کی بات کرتے ہیں تو 10 احکام میں جو چوتھا حکم ہے وہ اس پر ہے کہ اگر تو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے تو تیری عمر دراز ہوگی، ہے نا؟ بالکل. تو ہم بات چیت کر چکے ہیں، کافی بریک کا وقت ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے کہ کلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، ہمیں ماں کی رسپیکٹ کیسے کرنی چاہیے اور کیسے کر رہے ہیں، یا آج کل کیا جو ماحول چل رہا ہے، آج کل کیا ہو رہا ہے، پہلے کیا ہوتا تھا، اس پہ ہم بات چیت کریں گے ایک بریک کے بعد. جی ناظرین، ملتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. اور ہم پھر سے وہیں آتے ہیں جہاں سے ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا کہ کلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، ماں کے بارے میں کلام کیا کہتا ہے، ہمیں کیا سکھاتا ہے. پاک کلام میں بہت سی ایسی آیات ہیں جو ماں کی عزت کو، ماں کے رتبے کو اور زیادہ بلند کرتی ہے، کیونکہ ماں کا رتبہ ہی ایسا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے جو پہلا لفظ ہر انسان کے منہ سے نکلتا ہے وہ ماں ہی ہے. اور یہ لفظ جو ہے اس میں مٹھاس ہے. تکلیف میں بھی، تکلیف میں بھی انسان جو ہے، بالکل تکلیف میں بھی انسان جو ہے ہمیشہ اپنی ماں کو یاد ماں کرتا کو ہے. یاد اس لفظ میں اتنی مٹھاس ہے. اور پاک کلام جو ہے یہ ہماری زندگی کے ساتھ بہت منسلک ہے، جڑا ہوا ہے. اور اس میں بھی ماں کو بہت خوبصورت رتبات، القابات، ناموں کے ساتھ یاد کیا گیا ہے. اور بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں ماں کے رتبے کو بہت زیادہ بلند کیا جاتا ہے. یشوع بن سراح کی کتاب اس کے 3 باب میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنی ماں کو عزت دیتا ہے وہ اس کی مانند ہے جو خزانوں کا ذخیرہ رکھنے والا ہو. ماں کی اتنی شان و شوکت ہے، اتنا بلند رتبہ ہے، اور یہ اس کی قربانیوں کو دیکھ کر ہی ماں کو بلند رتبہ دیا جاتا ہے. اور جسمانی طور پہ دیکھیں تو اس کی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے جب وہ پیدائش کے عمل سے گزرتی ہے. ہر بچہ جو دنیا میں آیا ہے، ہر بچہ، اس کا وسیلہ ایک ماں رہی ہے. اور پھر جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں کہ بائبل میں بھی ذکر ہے کہ درد ذہ سے بڑا درد اور کوئی نہیں ہے، اور وہ ماں سہتی ہے، 9 ماہ تک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. جب وہ بچہ پیدائش کے عمل سے گزرنے کے بعد دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر بھی اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، بلکہ بچہ چاہے 40 سال کا ہو، 50 سال کا ہو، ماں کے لیے وہ بچہ ہوتا ہے اور وہ وہیں بنا رہتا ہے. میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں فادر جی، اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی بالکل. میں جب وہ کہانی سنی تو سچ میں میرے دل میں بڑا اس بات کا احساس پیدا ہوا کہ واقعی ماں ایسی ہی ہے. ماں کی بہت ساری خوبیاں آپ نے ہمیشہ سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، دیکھی ہوں گی اپنی زندگی میں، اس کی قربانیاں دیکھی ہوں گی. یہ چھوٹی سی کہانی ایک ایسے خاندان کی ہے جس میں کچھ بھابیاں ہیں، کچھ بھائی ہیں، کچھ بہنیں ہیں، اور ایک ایسا بچہ جو کہ بول نہیں سکتا، زبان اس کے پاس نہیں تھی. اب ہوا یہ کہ اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ زارو قطار رونے لگا. جب پہلا دن تھا وہ رونے لگا. لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، مطلب کیونکہ ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ بہت زیادہ تھی اور وہ چھوٹا تھا سب سے، تو شاید اس وجہ سے بہنیں بھی آئیں، بھائی بھی آئے، بھابیاں بھی تھیں وہاں پہ، اور رشتہ دار بھی تھے. وہ اسے چپ کراتے رہے لیکن وہ چپ نہیں ہو رہا تھا. دوسرے تیسرے دن جب سب جمع ہوئے تو اس کو دفنایا گیا. وہ پھر بھی زارو قطار رو رہا تھا، وہ چپ نہیں ہو رہا تھا. پھر سب نے تسلی دی کہ تو کیوں رو رہا ہے، اب تو دفن کر دیا، ماں کو تکلیف ہوگی، تو کیوں چپ نہیں ہو رہا. ہزاروں طرف سے انہوں نے تسلیاں دی، وہ نہیں چپ ہو رہا تھا.
جیسے رسم ہے کہ کچھ دنوں کے بعد پھر ہم عبادت رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، سارا خاندان اکٹھا ہوتا ہے. پھر اس وقت تک وہ بچہ مسلسل ہی رو رہا تھا اور زاروں قطار رو رہا تھا. تو سب اس کے پاس آئے اور انہوں نے کہا دیکھو اگر تم اس بات کے لیے پریشان ہو کہ تمہارے کپڑے نہیں دھلیں گے، تمہارا کوئی خیال نہیں رکھے گا، تو ہم تمہاری بھابیاں ہیں، ہم تمہارا خیال رکھیں گے، ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم تمہارا خیال رکھیں گے، یہ فکر سوچ چھوڑ دو. بہنیں بھی آئیں، بہنوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں مطلب بیاہ دیا گیا ہے لیکن جیسے ہمیں وقت ملے گا ہم ضرور تمہارے پاس آئیں گے. لیکن وہ بچہ پھر بھی روتا جا رہا تھا، بہت چھوٹا بچہ بھی نہیں تھا لیکن وہ رو رہا تھا، زاروں قطار رو رہا تھا. تو آخری دن اس نے جب سب نے بہت کہا تو اس نے کہا کہ مجھے ایک پیپر چاہیے اشارے سے. تو ایک پیپر لیا اس نے اور پیپر پہ کچھ لکھا. جب وہ لکھا تو وہ چپ ہو گیا اور باقی سب رونے لگ گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے کیا لکھا تھا. اس نے کہا کہ تم میری ضرورتیں پوری کر سکتے ہو لیکن میری رمزوں کو نہیں جان سکتے. بالکل. جب تک میری ماں زندہ تھی میں کچھ کہتا بھی نہیں تھا تو وہ مجھے سمجھ جاتی تھی. مجھے ایسا کون سمجھے گا؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے. یا تو وہ ماں ہو سکتی ہے یا وہ بہنیں ہو سکتی ہیں اور کوئی سمجھ نہیں سکتا مجھے ایسے. تو میں جب اس کہانی کے بارے میں سوچ رہی تھی تو میں نے کہا وہ محاورہ ہے نا کہ گونگے دیاں رمزاں گونگے دی ماں ہی جانے. تو اور کوئی شخصیت ہے نہیں ہماری زندگی میں جو ایسے بن کہے کچھ سمجھ جائے. وہ ماں ہی ہے جو سمجھ جاتی ہے. بالکل، ماں کا رتبہ ہی ہاں اور جی، پیار ہی اپنی اولاد سے کچھ اس طرح کا اس ہے. طرح کا ہوتا ہے. بالکل. ہاں جی. اس کے حوالے سے پاک کلام میں بھی ایک اور بہت خوبصورت آیت ہے، جی امثال کی کتاب اس کا 27واں باب، کہ وہ اپنے گھرانے کی راہوں پر غور کرتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی. اس کے بیٹے اٹھتے اور اسے مبارک کہتے ہیں اور اس کا خاوند بھی اس کی تعریف کرتا ہے. جی دیکھیں یہ بھی کلام میں بہت خوبصورت آیت ہے جو ماں کے حوالے سے ہے کہ وہ کبھی بھی سستی کی کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی بلکہ وہ محنت کرتی ہے، محنت کرتی کام کرتی ہے، گھر کا کام کرتی ہے. باہر آج کل مائیں جو ہیں اس ترقی پذیر دور میں مائیں جو ہیں آج کل وہ باپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں. وہ گھر پر بھی کام کرتی ہیں، ذمہ داریوں کو سنبھالتی ہیں اور اتنا ہی کام جو ہے وہ باہر بھی کرتی ہیں. باہر بھی کرتی ہے. یہ ان کا کردار ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو ہم دیکھ سکتے ہیں. اور پھر میں آگے دیکھ رہی ہوں فاصل یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہو. جی ہمارے گھروں میں اگر ایسا نہیں ہو رہا، یعنی ہم کیا کہیں کہ فکر مندی دکھاتے ہیں کبھی کبھی لیکن ہوتی نہیں ہے. ہم اپنے کاموں میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ہم ماں پر غور بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ کیا کر رہی ہے، وہ کیسے کر رہی ہے. تو اس کو ریکارڈ جو دینا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. کلام کہتا ہے یہ کہ اس کا اجر اسے دو، اس کی تعریف کرو مجلس میں. اور دیکھیں اسی حوالے سے خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کو بالکل نہیں چھوڑ دیا بلکہ پاک صلیب پر بھی اسے اپنی ماں کی فکر ہے. بالکل وہ درد میں ہے، کرب میں ہے، مصیبت میں ہے، لیکن اپنی ماں کی فکر جو ہے وہ اس کو اس لمحے میں بھی ہے جس وقت انسان کو سب سے زیادہ اپنی جان کی فکر ہے، اپنی جان کے لالے پڑے ہیں. لیکن اس لمحے میں بھی خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کو نہیں چھوڑتے بلکہ وہ اپنی فکر جو ہے اس لیے وہ سونپتے ہیں یوحنا کو جسے وہ پیار کرتے ہیں. یوحنا جو سب سے چھوٹا شاگرد ہے اسے کہتے ہیں کہ دیکھ تیری ماں، اور یوحنا کو جو ہے مقدسہ مریم کو بھی کہتے ہیں کہ دیکھ تیرا بیٹا. یعنی وہ ایک آپسی رشتہ جو ہے اس کو جو ہے اور زیادہ بڑھاتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے مثال ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کیسے نبھا رہے ہیں جو ہم پر لاگو ہوتی ہے ہماری ماں کے لیے، اور ہم نبھا بھی پا رہے ہیں، اور اگر نبھا نہیں پا رہے تو کیا کسی اور کو ہم نے سونپی ہے. یہ مثال ہے ہمارے لیے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب پہلا معجزہ کیا تو یسوع مسیح نے کہا کہ گو کہ میرا وقت نہیں آیا، لیکن ماں نے کہا تھا تو ماں کا کہنا ضرور مانا. تو ماں ہو یا باپ ہو،
ہم خدا نے چاہا تو فادرس ڈے کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اس پہ بھی اگر آپ آ سکیں تو ضرور آئیے گا، تو ضرور ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن اب آج کیونکہ مدرس ڈے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس لیے ماں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم لوگ، کہ ماں کا کہنا ماننا اور اس کی عزت کرنا جو ہے وہ کلام کی روح سے ہمیں دیا گیا ہے، حکم ملا ہے، تو وہ ہمیں کرنا چاہیے. بالکل یہ حکم بھی ملا ہے، اور اس عمل سے جب خدا یسوع مسیح نے مقدسہ ماں کو چرچ کو سونپا ہے، اپنے شاگرد کو سونپا ہے، تو ہم روایتی طور پر اسے یہ سمجھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی ماں کی ذمہ داری جو ہے وہ کلیسیا کو سونپ دی گئی ہے، کیونکہ رسول جو ہیں وہ کلیسیا کے 12 ستون ہیں، بالکل. اور یوحنا جو ہے یہ ایک ستون ہے، پلر ہے ہمارے پاک کلیسیا کا، جس پر ہماری کلیسیا کا دار و مدار ہے. اور ہم اس بات پر عمل بھی کرتے ہیں کہ جس طرح مقدسہ ماں ایک رسول کو سونپی گئی، وہ سب رسولوں کی ماں ہے، بالکل. وہ خدا یسوع مسیح کی ماں ہے، سب کی ماں ہے. اور مدرس ڈے کے اس خاص دن پر وہ لوگ جن کی مائیں جو ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی ماں جو ہے جس نے ہمیں جنم دیا، شاید وہ ہم سے دور چلی جاتی ہے، لیکن وہ ایک ماں جو ہے ہمیں 2 مائیں سونپ کر جاتی ہے. سب سے پہلی مقدسہ مریم جو ہماری ماں بنتی ہے، اور دوسری کلیسیا ہماری ماں بنتی ہے، پاک ماں کیتھولک کلیسیا، جس کے ہم بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تمام مسیحی مومنین جو کلیسیا میں زندگی گزارتے ہیں. کلیسیا بھی ہماری ماں بنتی ہے اور ان ذمہ داریوں کو سنبھالتی ہے، بالکل. جو ذمہ داریاں ہماری فکر مائیں کرتی ہے. جو ہیں وہ ہمارے لیے کرتی ہیں. بالکل بالکل فکر کرتی ہے. جی ناظرین، تو آپ نے یہ پروگرام دیکھا، بے شک ہمارے سامنے مقدسہ مریم کی مثال ہے، اور کلام میں ہم بہت ساری مائیں دیکھتے ہیں، پھر بہت ساری کہانیاں سنتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماؤں نے کس طرح سے اپنا کردار ادا کیا. فادر جی سے سوال پوچھتے ہیں کہ کئی مائیں جو ہیں وہ کسی ایک خاص بچے کو بڑا پیار کرتی ہیں. ٹھیک ہے، سوال تھوڑا سا مشکل ہے، اور باقی بچوں سے ذرا ویسا سلوک نہیں ہوتا جیسے کہ ہم یعقوب کی کہانی میں دیکھ سکتے ہیں. عیسیٰ اور یعقوب کی کہانی میں جی جی ماں جو تھی وہ یعقوب کو زیادہ پیار کرتی تھی، اور پھر تھوڑی خداوند کی رضا سے ہوا جو کچھ بھی ہوا. لیکن اس طرح خاندانوں میں بھی ہوتا ہے. اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہوتی ہے، اور کیوں ایسا ہو جاتا ہے؟ ماں تو پھر سب کی ماں ہے، تو پھر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مائیں جو ہیں وہ عموماً جو پلوٹا ہے اس کو زیادہ پیار کرتی ہیں. لیکن آپ کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آئی نا، مجھے اس سے یہ لگا کہ آپ کی امی بھی شاید آپ کو سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں گی. لیکن میری ماں، واقعی میری ماں کے ساتھ میرا بہت گہرا لگاؤ تھا، اور میں اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا میں ہوں، لیکن میری ماں کے ساتھ ساتھ جو پیار ماں مجھے دیتی تھی اس کے ساتھ ساتھ میرا جو تھا وہ ماں سے بہت پیار تھا. تو وجہ اصل میں یہ تھی کہ میں ماں نے جہاں پر بھی جانا میں ماما کے پیچھے پیچھے. ماما کسی اور جو ہمسایوں کے گھر بھی گئی ہیں تو سب سے پہلے میں نے آ کر یہ پوچھنا کہ ماما گھر نہیں، کہاں گئی ہیں؟ جی فلاں کے گھر ہیں. تو اوکے، میں نے ان کے پیچھے وہاں پر چلے جانا. تو جس طرح ایک بچہ جو ہے وہ کرتا ہے، اپنی ماں کا دوپٹہ پکڑ کر چلتا ہے اور کپڑے پکڑ کر چلتا ہے، یہ سارے عمل سے میں گزرا، اور مجھے ان چیزوں کی یاد جو ہے ابھی بھی ہے کہ میں ایسا کرتا رہا ہوں. صحیح. لیکن اس نے مجھ میں ماں کے پیار کو بہت جو ہے وہ تقویت دی ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال بنتا ہے، وہ بھی میں ضرور پوچھوں گی، کہ جو بچے ماں سے پیار اتنا نہیں کرتے تو کیا ان کے لیے پھر ماں کا پیار کم ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، ماں کا پیار کبھی بھی کم نہیں ہوتا. کسی بچے کے لیے ماں کا پیار کم نہیں ہوتا. مائیں جو ہیں وہ سب بچوں کو پیار کرتی ہیں، لیکن ہاں بچے جو ہیں وہ اس چیز کا اندازہ لگاتے ہیں یا اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ماں ایک سے زیادہ پیار کرتی ہے، لیکن ماں کے لیے سارے بچے جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں. ایک جیسے ہوتے ہیں. جی، وہ انصاف کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جو بچہ بار بار آپ کے پاس آ رہا ہے، بار بار آپ کو وہ کر رہا ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اس کی توجہ اس کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے. ناظرین، وقت
ختم ہونے والا ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں، شاید آئندہ کسی اور پروگرام میں یا نیکسٹ ایئر خداوند نے زندگی دی تو پھر ہم کریں گے اس حوالے سے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا۔ فادر جی، ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس پروگرام میں شامل ہو کے اسے بہت خوبصورت بنا دیا۔ تھینک یو۔ ویلکم جی، تھینک یو جی، اپنا بہت خیال رکھیں اور ہیپی مدرس ڈے۔ Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.